पर्स से पैसे तुमने चुराए हैं मीरब? तुम्हारी खामोशी इस बात का सबूत है। प्रिंसिपल की आवाज़ किसी तेज़ धार खंजर की तरह 24 साला मीरब के दिल में उतरी थी। इसने नफ़ी में सर हिलाया। इसकी आंखों में आंसुओं और बेबसी का तूफ़ान उमड़ आया था। वो कुछ बोलना चाहती थी, अपनी बेगुनाही की दुहाई देना चाहती थी, मगर अल्फाज इसके हलक में ही दम तोड़ गए। इसकी 24 साला ज़िंदगी जो इसने हमेशा ईमानदारी और खुददारी से गुजारी थी, आज इस पर एक बदनुमा दाग लग रही थी। वो मीरब जिसने अपने माँ बाप के मरने के बाद अपने 10 साला भाई अली की परवरिश के लिए दिन रात एक कर दिए थे, आज एक चोर कहलाई जा रही थी। प्रिंसिपल की सर्द आवाज़ दोबारा उभरी, हमें तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। ये लो अपनी आधी तनख्वाह और फ़ौरन यहाँ से चली जाओ। हमारे स्कूल में तुम्हारे जैसी लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं। आधी तनख्वाह के चंद नोट इसकी तरफ मेज़ पर फेंके गए। ये इसकी इज़्ज़त नफ्स पर आखिरी वार था। इसने कांपते हाथों से वो नोट उठाए और बग़ैर कुछ लफ्ज़ अदा किए दफ्तर से बाहर निकल गई। स्कूल का कॉरिडोर इसे अजनबी लग रहा था। साथी असातिज़ा की सरगोशियाँ और चुभती हुई नज़रें इसका ताक़ुब कर रही थीं। जब वो स्कूल की इमारत से बाहर निकली तो आसमान भी जैसे इसके ग़म में फट पड़ा था। काले बादल गरज रहे थे और तेज़ बारिश की बूंदें इसके वजूद को भिगोने लगीं। दिन में ही शाम का गुमान हो रहा था। ये तूफ़ान इसके अंदर के तूफ़ान का अक्स था। आंसू अब इसके काबू से बाहर थे और बारिश के पानी में घुल मिलकर बह रहे थे। घर का किराया, अली की फ़ीस, राशन, हज़ारों फ़िक्रें इसके जहन पर हथौड़े बरसा रही थी। वो सड़क पर पैदल ही चल पड़ी। हर कदम एक बोझ था। शहर से बाहर निकलती सुनसान सड़क पर बारिश की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। अचानक कीचड़ में इसका पाँव फिसला और वो अपना तवाज़ुन खो बैठी। बेख्तियार एक चीख के साथ वो सड़क के किनारे ढलवान पर लढ़कती हुई नीचे जंगल नुमा झाड़ियों में जा गिरी। इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद जब इसे होश आया तो दर्द की एक तेज़ लहर इसके टखनों से उठी। बारिश अब भी हल्की हल्की बरस रही थी। इसने हिम्मत करके ख़ुद को संभाला तो चंद कदम के फासले पर किसी के कराहने की आवाज़ ने इसे अपनी जानिब मुतवज्जह किया। खौफ ने इसके दिल को जकड़ लिया। इसने आवाज़ की सिमत देखा। काले रंग के कीमती लिबास में मलबूस एक नौजवान कीचड़ और खून में लथपथ बेसुध पड़ा था। इसके जिस्म पर गहरे ज़ख्म थे, जैसे किसी ने जान से मारने की कोशिश की हो। एक लम्हे को मीरब ने सोचा कि अपनी जान बचाकर भाग जाए, मगर फिर इसके अंदर की इंसानियत ने ऐसा करने से रोक दिया। वो कांपते कदमों से इस वजूद के करीब गई। इसने झिझकते हुए इसकी गर्दन पर हाथ रखकर नब्ज़ टटोली। एक कमज़ोर सी धड़कन इसकी उंगलियों से टकराई। वो जिंदा था। सुनो, होश में आओ, इसने नौजवान को झंझोड़ा। नौजवान ने कड़हाते हुए बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। इसकी गहरी आंखों में शदीद तकलीफ़ और धुंधलाहट थी। इसके खुश्क होठों से सिर्फ एक लफ्ज़ निकला, मदद। मीरब अपनी चोट और अपने गम भूल गई। इसने इसकी बाजू को अपने कंधे पर रखा और अपनी पूरी ताकत से इसे घसीटना शुरू किया। कीचड़ और फिसलन इसका रास्ता रोक रहे थे, मगर वह हिम्मत नहीं हारी। जानलेवा मुशक्क़त के बाद वो इसे सड़क के किनारे एक पुराने बस स्टॉप के शेड तक ले आई। वो शख्स अब तकरीबन बेहोश हो चुका था। मीरब ने इसकी जेबें टटोली ताकि कोई शनाख्त या फ़ोन मिल सके। एक चमड़े के पर्स में शनाख्ती कार्ड मौजूद था, जिस पर नाम दर्ज था ज़ोहान सिकंदर और उम्र 28 साल थी। मीरब ने इसे वहीं छोड़ा और करीब ही एक पीसीओ की तरफ दौड़ी। ज़ोहान के बताए हुए नंबर पर कॉल मिलाई तो दूसरी तरफ से एक भारी और परेशान आवाज़ उभरी। मीरब ने मुख्तसर तौर पर इसे सारी सूरत हाल और जगह का पता बताया और फिर एम्बुलेंस को फ़ोन किया। एम्बुलेंस आई और वो ज़ोहान के साथ अस्पताल चली गई। वो इस अनजान शख्स के लिए दिल से दुआ कर रही थी। इसे इमरजेंसी रूम में ले जाया जा गया था और मीरब बाहर बेंच पर बैठकर इंतज़ार करने लगी। तकरीबन 1 घंटे बाद लंबे कद का एक इंतहाई बारौब और संजीदा चेहरा लिए शख्स इमरजेंसी वार्ड की तरफ तेज़ कदमों से बढ़ता दिखाई दिया। इसकी आंखों में ऐसी शिद्दत थी जैसे देखकर मीरब सहम गई। इसने आते ही नर्स से ज़ोहान के बारे में पूछा और फिर इसकी उकाबी नज़रें मीरब पर आकर ठहरी। वो इसके पास आया और ऊपर से नीचे तक इसका जायज़ा लिया। फ़ोन तुमने किया था? इसकी आवाज़ में रूखापन और हाकमियत थी। मीरब ने सिर्फ इस्बात में सर हिलाया। इस शख्स ने जेब से नोटों की एक
موٹی گڈی نکالی اور اس کی طرف بڑھائی۔ شکریہ، یہ رکھو اور اب تم جا سکتی ہو۔ میرب کے اندر سوئی ہوئی خودداری جاگ اٹھی۔ اس نے ایک نظر ان نوٹوں پر ڈالی اور پھر اس شخص کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے پیسوں کے لیے نہیں کیا۔ اس کے لہجے میں ایک غیر متوقع ٹھہراؤ اور مضبوطی تھی۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور ہسپتال سے باہر نکلنے لگی۔ وہ بارش میں بھیگتی ہوئی رات کی تاریکی میں گم ہو گئی، اس بات سے بالکل انجان کہ اس کی ایک نیکی اسے شیشے کے محلوں میں رہنے والے ان خطرناک لوگوں کی دنیا میں کھینچ لائی تھی، جہاں ہر قدم پر ایک نیا طوفان اس کا منتظر تھا۔ گھر کا دروازہ کھول کر جب میرب اندر داخل ہوئی تو اس کا 10 سالہ بھائی علی دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس کے کیچڑ میں بھرے ہوئے کپڑے اور بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کی معصوم آنکھوں میں فکر کی لہریں ابھر آئیں۔ آپی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اس نے فکر سے دریافت کیا۔ میرب نے بمشکل اپنے لبوں پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ سجائی۔ کچھ نہیں علی، بس بارش میں پھسل گئی تھی۔ تم پریشان نہ ہو۔ وہ اس سے اپنی نوکری چھن جانے کا کرب چھپا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی پریشانی کا بوجھ اس معصوم ذہن پر پڑے۔ کپڑے بدل کر وہ بستر پر لیٹ گئی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسکول میں ہوئی بے عزتی، اس اجنبی شخص ذوحان سکندر کا زخمی وجود اور پھر اس کے باروب ساتھی کا وہ سرد رویہ، سب کچھ ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اس نے پیسوں کی پیشکش ٹھکرا تو دی تھی، مگر اب اسے اپنی خودداری پر غصہ آ رہا تھا۔ گھر میں راشن ختم ہو رہا تھا، اگلے ہفتے مالک مکان نے کرائے کے لیے آ جانا تھا۔ وہ اب کیا کرے گی؟ یہی سوچیں اس کے ذہن کی دیمک کی طرح کھا رہی تھیں اور آنسو چپکے سے اس کے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ دوسری طرف شہر کے سب سے مہنگے پرائیویٹ ہسپتال کے VIP کمرے میں ذوحان سکندر نے آنکھیں کھولیں۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے کندھے سے اٹھی۔ جہاں گولی کا زخم تھا، اس کا وفادار ساتھی زاویار کرسی پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ ذوحان کو ہوش میں آتا دیکھ کر وہ فوراً اس کے پاس آیا۔ ذوحان، تم ٹھیک ہو؟ زاویار کے لہجے میں فکر تھی۔ میں زندہ ہوں، یہی کافی ہے۔ ذوحان کی آواز بھاری تھی۔ وہ کیسے کامیاب ہوا؟ غداری ہوئی ہے؟ کوئی اندر کا آدمی حقانیوں سے ملا ہوا ہے؟ انہوں نے تمہارے روٹ کی خبر انہیں دی تھی؟ زاویار نے وضاحت کی۔ میں جلد ہی اس غدار کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ ذوحان نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے حملے کا منظر یاد آنے لگا، گاڑی کا ٹائر بلاسٹ ہونا، اندھا دھند فائرنگ اور پھر اس کا گاڑی سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگنا۔ اس کے بعد سب کچھ دھندلا تھا۔ مجھے کس نے ہسپتال پہنچایا؟ اس نے اچانک آنکھیں کھول کر سوال کیا۔ ایک لڑکی نے، اس نے مجھے فون کیا تھا۔ لڑکی کا نام سنتے ہی ذوحان کے ذہن میں ایک دھندلا سا چہرہ ابھرا، بھیگی ہوئی، سہمی ہوئی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ہمت تھی۔ وہ آنکھیں جو خوفزدہ ہونے کے باوجود اس کی مدد کر رہی تھیں۔ ذوحان نے آنکھیں بند کیں اور اس لمحے کو یاد کرنے لگا جب وہ نیم بے ہوشی میں کیچڑ میں پڑا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس لڑکی نے اپنی پوری طاقت سے اسے کھینچنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے نرم ہاتھوں کا لمس، اس کی کانپتی مگر تسلی دیتی آواز، ہمت کرو بس تھوڑا سا اور۔ یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس تاریک اور تکلیف دہ لمحے میں وہ آواز کسی فرشتے کی آواز کی طرح تھی۔ کہاں ہے وہ؟ ذوحان کے لہجے میں ایک بے چینی تھی۔ وہ جا چکی ہے۔ میں نے اسے پیسے دینے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ ذوحان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم نے اسے جانے کیوں دیا زاویار؟ وہ میری محسن ہے، اس نے میری جان بچائی ہے۔ مجھے اس کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے، ہر ایک بات، اس کا نام، اس کا پتہ، وہ کیا کرتی ہے، سب کچھ۔ اس بات کو یقینی بناؤ کہ اس پر کوئی بھی آنچ نہ آئے اور وہ کسی تکلیف میں نہ ہو۔ اس کی حکم میں ایسی شدت تھی کہ زاویار نے فوراً ہی اثبات میں سر ہلا دیا۔ اگلے کچھ دن میرب کے لیے قیامت سے کم نہیں تھے۔ وہ ہر روز نئی نوکری کی تلاش میں نکلتی اور ہر شام ناکام لوٹتی۔ جس اسکول سے اسے نکالا گیا تھا، وہاں کی انتظامیہ نے جیسے
اس کے کردار پر ایک سوالیہ نشان لگا دیا تھا۔ کوئی بھی اسے نوکری دینے کو تیار نہیں تھا۔ گھر کا مالک 2 بار کرائے کا تقاضا کر چکا تھا اور اس بار صاف دھمکی دے کر گیا تھا کہ اگر 2 دن میں کرایہ نہ ملا تو وہ بھائی بہن کو گھر سے باہر نکال دے گا۔ والدین کے بعد اس کا بھائی ہی اس کا سہارا تھا۔ آج وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ علی کو سوتا دیکھ کر اس کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اپنے اللہ سے شکوہ کر رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی زندگی میں آسانیاں کیوں نہیں تھیں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے حیرت سے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو سامنے اسی شخص کو کھڑا دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہی پاروب، سنجیدہ اور سرد آنکھوں والا شخص زاویار۔ زاویار نے ایک نظر اس کے چھوٹے سے خستہ حال گھر پر ڈالی اور پھر میرب کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرب کی آواز میں لرزش تھی۔ زاویار نے اس کے سوال کو نظر انداز کر دیا۔ اس کا دھیان اندر سوئے ہوئے علی پر تھا۔ پھر وہ دوبارہ میرب سے مخاطب ہوا۔ تمہاری بہادری کی قیمت پیسوں سے نہیں چکائی جا سکتی، مگر تمہاری مشکلات کا حل ہمارے پاس ہے۔ میرب کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ بس خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ زاویار نے اپنی بات جاری رکھی۔ ہم نے تمہارے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں اسکول سے کیوں نکالا گیا۔ جس ٹیچر میڈم صاحبہ نے تم پر چوری کا الزام لگایا تھا وہ دراصل اسلم حقانی کی کزن ہے۔ یہ سن کر میرب کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ اسلم حقانی شہر کا ایک بدنام گینگسٹر تھا جس کا نام اس نے صرف خبروں میں ہی سنا تھا۔ زاویار نے اس کے چہرے پر آئے خوف کو پڑھ لیا۔ یہ ایک اتفاق نہیں تھا میرب، حقانی گروپ کو تمہارے محلے میں کسی ایسے گھر کی ضرورت تھی جہاں وہ نظروں میں آئے بغیر اپنے کچھ معاملات چلا سکیں۔ انہوں نے جان بوجھ کر تمہیں بے روزگار اور مجبور کیا تاکہ وہ تم سے یہ گھر خالی کروا سکیں یا تمہیں کسی اور طرح استعمال کر سکیں۔ تمہیں نوکری سے نکلوانا ان کے پلان کا پہلا حصہ تھا۔ میرب کا سر چکرا گیا۔ وہ ایک ایسی سازش کا شکار ہوئی تھی جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اس کی بے روزگاری، اس کی پریشانی، یہ سب منصوبہ بندی کا حصہ تھا اور ذوحان سکندر پر حملہ کرنے والے بھی حقانی ہی تھے۔ زاویار کی آخری بات نے جیسے سارے نقطے جوڑ دیے تھے۔ میرب انجانے میں اپنے دشمنوں کے دشمن کی محسن بن گئی تھی۔ وہ بھی اس صدمے سے نکلی بھی نہیں تھی کہ زاویار نے اپنی آخری اور سب سے اہم بات کی۔ اس کے لہجے میں اب ایک ناقابل تردید حکم تھا۔ ذوحان سکندر تم سے ملنا چاہتا ہے۔ اس نے تمہارے اور تمہارے بھائی کے لیے ایک پیشکش رکھی ہے، ایسی پیشکش جسے تم انکار نہیں کر پاؤ گی۔ زاویار کے انکشافات میرب کے ذہن پر بجلی بن کر گرے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کی نوکری کا جانا، اس کی بے بسی، یہ سب ایک گہری اور خطرناک سازش کا حصہ تھا۔ وہ ایک ایسی جنگ کے بیچ میں نادانستہ طور پر آ گئی تھی جس سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں آیا کہ وہ دروازہ زاویار کے منہ پر بند کر دے اور اس دنیا سے کہیں دور چلی جائے، مگر پھر اسے گھر کے اندر سوئے ہوئے علی کا خیال آیا۔ وہ کہاں جاتی؟ اس دنیا میں اس کا اپنے بھائی کے سوا تھا ہی کون؟ اس کی خاموشی دیکھ کر زاویار کے بے تاثر چہرے پر کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کے پاس انکار کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ میرب نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی آواز میں ہمت پیدا کرتے ہوئے استفسار کیا، کیوں؟ وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ یہ تم ان سے خود ہی پوچھ لینا۔ زاویار کا جواب مختصر تھا، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میرب کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس نے اندر جا کر سوئے ہوئے علی کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کی معصومیت کو دیکھ کر میرب کا دل بڑھایا۔ وہ جو بھی قدم اٹھا رہی تھی صرف اسی کے مستقبل کے لیے اٹھا رہی تھی۔ اس نے ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا کہ وہ ایک ضروری کام سے جا رہی ہے اور جلد واپس آ جائے گی، اور
اسے میز پر رکھ دیا۔ پھر اس نے اپنا پرانا دوپٹہ اوڑھا اور بھاری قدموں سے باہر نکل کر زاویار کے پیچھے چل پڑی۔ باہر ایک چمکتی ہوئی سیاہ گاڑی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میرب دنگ رہ گئی تھی۔ وہ چپ چاپ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد گاڑی ایک بہت بڑے اور اونچے گیٹ کے سامنے کی رکی۔ گارڈز نے گیٹ کھولا اور گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ چاروں طرف پھیلا ہوا سرسبز لان اور درمیان میں بنا ہوا سفید محل نما گھر کسی یورپی محل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ میرب نے اپنی زندگی میں ایسی جگہ صرف فلموں میں ہی دیکھی تھی۔ زاویار اسے گھر کے اندر ایک بڑے سے اسٹڈی روم میں لے گیا۔ کمرے میں ہزاروں کتابیں تھیں اور ایک طرف شیشے کی بڑی سی کھڑکی تھی جس سے باہر کا باغ نظر آ رہا تھا۔ کھڑکی کے پاس ایک آرام دہ کرسی پر ذوحان سکندر بیٹھا تھا۔ اس کا ایک بازو سلنگ میں تھا مگر اس کی آنکھوں میں وہی حاکمیت اور رعب تھا جو اس دن نیم بے ہوشی میں بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے میرب کو اندر آتے دیکھا اور زاویار کو اشارے سے جانے کو بولا۔ کمرے میں اب ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جیسے ذوحان کی گہری آواز نے دوہرایا، اس رات میری جان بچانے کے لیے تمہارا شکریہ۔ اس کے لہجے میں پہلی بار میرب نے نرمی محسوس کی۔ میرب نے دھیرے سے سر ہلایا مگر کچھ بولی نہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ ذوحان نے اپنی بات جاری رکھی، حقانیوں کے ساتھ میری دشمنی پرانی ہے مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے مقصد کے لیے کسی معصوم کو اس حد تک استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرب کے قریب آیا۔ تمہارے پرانے محلے میں رہنا اب تمہارے اور تمہارے بھائی کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ وہ لوگ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میرب نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تو پھر میں کہاں جاؤں؟ یہیں؟ ذوحان نے بہت سکون سے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ تم اس گھر میں کام کرو، کسی نوکرانی کی طرح نہیں بلکہ اس گھر کی دیکھ بھال کرنے والی کے طور پر۔ تم اور تمہارا بھائی اس گھر کی انیکسی میں رہو گے۔ تمہاری اور اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ تمہارے بھائی کی تعلیم اور تمہارے تمام اخراجات بھی میری ذمہ داری ہوں گے۔ میرب کے لیے یہ پیشکش کسی خواب سے کم نہیں تھی مگر یہ ایک ایسا خواب تھا جس کی قیمت بہت بڑی تھی۔ یہ اپنی آزادی بیچنے کے مترادف تھا۔ لیکن پھر اسے علی کا چہرہ یاد آیا، اس کی حفاظت، اس کی تعلیم، اس کا مستقبل۔ اس نے فیصلہ کر لیا، مجھے منظور ہے۔ اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ ذوحان کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ میرا بھائی علی ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، اس کی خوشی اور حفاظت میری پہلی ترجیح ہے۔ اگر آپ اسے یہاں کوئی بھی تکلیف ہوئی تو میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکوں گی۔ ذوحان کے لبوں پر ایک ہلکی سی ناقابل فہم مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ معاملہ طے ہو چکا تھا۔ زاویار کو ان کے سامان کی منتقلی کا حکم دے دیا گیا تھا۔ جب میرب کمرے سے جانے کے لیے پلٹی تو ذوحان کی آواز نے اسے روک لیا۔ میرب! وہ رکی اور مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ذوحان کی گہری آنکھیں اسے بغور دیکھ رہی تھیں۔ اس رات بارش میں مجھے لگا تھا جیسے میں نے کسی فرشتے کو دیکھا ہے۔ میں غلط نہیں تھا۔ ذوحان کے آخری الفاظ میرب کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا کر گئے تھے۔ وہ ایک ایسے شخص کی تعریف تھی جس کی دنیا خوف، طاقت اور اصرار سے بنی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے کمرے سے نکل آئی۔ اگلے دن زاویار انہیں ان کے پرانے گھر لے گیا تاکہ وہ اپنا ضروری سامان لے آئیں۔ ان کا سارا سامان چند باکسوں اور 2 بیگوں میں سما گیا۔ جب وہ ذوحان کے بنگلے کے ساتھ بنی خوبصورت اور جدید طرز کی انیکسی میں داخل ہوئیں تو علی کی آنکھیں خوشی اور حیرت سے پھیل گئیں۔ 2 کشادہ کمرے، ایک چھوٹا سا کچن اور صاف ستھرا باتھ روم، یہ ان کے پرانے کرائے کے سیلن زدہ مکان کے مقابلے میں کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ آپی، ہم کیا سچ میں ادھر ہی رہیں گے؟ علی نے خوشی سے چیختے ہوئے میرب سے دریافت کیا۔ جی ہاں میرے جان، میرب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی اپنی آنکھوں
میں آنسو تھے مگر یہ خوشی کے تھے۔ اپنے بھائی کے چہرے پر یہ مسکراہٹ دیکھنے کے لیے وہ ہر مشکل برداشت کر سکتی تھی۔ زندگی نے ایک ایسا نیا رخ اختیار کر لیا تھا۔ میرب نے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ وہ گھر کے عملے کو ہدایات دیتی، روزمرہ کے کاموں کی نگرانی کرتی اور اس بات کو یقینی بناتی کہ ہر چیز اپنی جگہ پر ہو۔ ذوحان زیادہ تر اپنے اسٹڈی روم میں رہتا یا باہر چلا جاتا۔ ان کے درمیان ایک خاموشی اور فاصلے کا رشتہ تھا۔ علی کا داخلہ شہر کے بہترین اسکول میں کروا دیا گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ میرب اسے روزانہ تیار کر کے ڈرائیور کے ساتھ اسکول بھیجتی اور جب وہ واپس آتا تو اس کا ہوم ورک کرواتی۔ اس کی زندگی میں ایک سکون آ گیا تھا مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ہمیشہ ایک انجانا سا خوف رہتا تھا۔ یہ اس شیشے کے محل میں رہنے کی قیمت تھی۔ ایک رات میرب علی کو سلا کر کچن میں پانی پینے آئی۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے اور گھر میں مکمل سناٹا تھا۔ اچانک باہر گاڑیوں کے رکنے اور پھر ایک ہلکی سی افراتفری کی آواز آئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ دبے پاؤں مرکزی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے جو منظر دیکھا اس سے اس کی روح کانپ گئی۔ زاویار اور ایک اور محافظ ذوحان کو سہارا دے کر اندر لا رہے تھے۔ اس کے سفید شرٹ کا ایک حصہ کندھے کے پاس سے خون میں سرخ ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا اس کا پرانا زخم پھر سے کھل گیا تھا۔ ذوحان کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے مگر وہ اسے ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فوراً فرسٹ ایڈ باکس لاؤ، زاویار نے ایک ملازم پر گرجدار آواز میں حکم چلایا۔ میرب اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے آگے بڑھ رہی۔ اس کے اندر کی نرس اور ہمدرد عورت جاگ اٹھی تھی۔ انہیں صوفے پر بٹھاؤ، میں دیکھتی ہوں۔ اس کی آواز میں ایک ایسی خود اعتمادی تھی کہ زاویار بھی ایک لمحے کے لیے اسے دیکھنے لگا۔ ذوحان کو صوفے پر بٹھا دیا گیا۔ میرب نے ملازم کے ہاتھ سے فرسٹ ایڈ باکس لیا اور اس کا شرٹ احتیاط سے زخم والی جگہ سے ہٹایا۔ ٹانکے ٹوٹنے کی وجہ سے زخم سے تازہ خون رس رہا تھا۔ وہ بغیر کوئی تاثر دیے ڈیٹول سے زخم صاف کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ کانپ نہیں رہے تھے۔ وہ پوری توجہ سے اپنا کام کر رہی تھی۔ ذوحان تکلیف کے باوجود خاموشی سے صرف اسی کو دیکھ رہا تھا۔ باقی سب کو آنکھ کے اشارے سے باہر نکل جانے کا حکم دیا تو سب باہر چلے گئے۔ اس کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی، اس کی آنکھوں میں جھلکتی فکر اور اس کے نرم ہاتھوں کا لمس ذوحان کو اپنا درد بھولتا ہوا محسوس ہوا۔ جب وہ پٹی باندھ رہی تھی تو اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر ذوحان کے ہاتھ پر گرے۔ اس نے نظریں اٹھا کر میرب کو دیکھا۔ میرب نے روتے ہوئے دھیمی مگر سخت آواز میں استفسار کیا، آپ ایسا بھی کیا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے بار بار زخمی ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ کو اپنی جان کی بالکل پرواہ نہیں؟ اس کے سوال میں غصہ تھا، فکر تھی اور ایک اپنائیت تھی جس نے ذوحان کو چونکا دیا۔ آج تک اس سے کسی نے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ سب اس سے ڈرتے تھے، اس کا حکم مانتے تھے مگر کسی نے اس کی جان کی ایسی فکر نہیں کی تھی۔ جب وہ پٹی باندھ چکی تو اس کی نظریں ملیں۔ ان چند لمحوں میں جیسے وقت تھم سا گیا تھا۔ ان کے درمیان موجود باس اور ملازم کی ہر دیوار گر گئی تھی۔ ذوحان نے اپنے صحیح سلامت ہاتھ سے میرب کا گال آہستہ سے چھوا اور اس کے آنسو پوچھے۔ میرے دشمن مجھے زخم دیتے ہیں میرب۔ اس کی آواز سرگوشی کی طرح تھی، مگر تم انہیں بھرنے کا ہنر جانتی ہو۔ ذوحان کے الفاظ اور اس کے لمس کی گرمی نے میرب کے وجود میں سنسنی دوڑا دی تھی۔ وہ حواس باختہ سی ہو کر فوراً پیچھے ہٹی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دیر ہو گئی ہے، آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ وہ بمشکل یہ جملہ ادا کر پائی اور بنا کوئی جواب سنے تیزی سے کمرے سے نکل کر اپنے نکسی کی طرف بھاگ گئی۔ اس رات وہ سو نہیں سکی۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ ایک طرف ذوحان کا وہ نرم رویہ تھا جو اس کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا تھا اور دوسری طرف اس کی خطرناک دنیا کا خوف تھا جو اسے پیچھے دھکیل رہا تھا۔ وہ کیا کرے، کس راستے کا انتخاب کرے؟ اگلے دن سے بگلے کی فضا بدل گئی۔ اس کے درمیان ایک انتہائی کشیدگی اور ایک نئی قسم کی آگاہی پیدا ہو گئی تھی۔ میرب ہر ممکن کوشش کرتی کہ اس کا سامنا ذوحان سے نہ ہو
وہ خود کو علی اور گھر کے کاموں میں مصروف رکھتی، مگر ذوحان جیسے جان بوجھ کر اس کے سامنے آنے کی کوشش کرتا، بہانے ڈھونڈتا۔ کبھی وہ اسے لائبریری کی کتابیں ترتیب دینے کا فریضہ سونپتا تو کبھی اپنے دفتر میں کافی لانے کا حکم دیتا۔ وہ خاموشی سے اس کے حکم کی تعمیل کرتی، مگر ان کی نظریں جب بھی ملتی ہزاروں ان کہے لفظ ان کے درمیان ٹھہر جاتے۔ ایک شام موسم بہت خراب تھا، تیز ہوا کے ساتھ بارش ہو رہی تھی، بالکل اسی رات کی طرح جب وہ پہلی بار ملے تھے۔ میرب علی کو کھانا کھلا کر سلا چکی تھی اور اب مرکزی گھر میں میرب کچن سمیٹ رہی تھی۔ جب وہ ذوحان کے اسٹڈی روم کے پاس سے گزری تو اس نے دیکھا کہ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا بارش کو باہر دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر گہری اداسی تھی۔ میرب کے قدم خود بخود رک گئے۔ وہ کچھ دیر جھجکتی رہی، پھر ہمت کر کے دروازے پر دستک دی۔ اندر آ جاؤ، ذوحان کی بھاری آواز ابھری۔ وہ ٹرے میں کافی کا کپ لیے اندر داخل ہوئی۔ یہ آپ کے لیے۔ ذوحان نے مڑ کر اسے دیکھا اور ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ شکریہ۔ میرب جانے کے لیے پلٹی، مگر اس کے اگلے سوال نے اسے روک لیا۔ کیا تم کبھی سوچتی ہو کہ اگر ہمارے والدین زندہ ہوتے تو ہماری زندگی کیسی ہوتی؟ اس کے سوال میں اتنا درد تھا کہ میرب کو دکھ ہوا۔ جی، اکثر سوچتی ہوں۔ ذوحان واپس کھڑکی کی طرف مڑ گیا۔ میں صرف 8 سال کا تھا جب میری آنکھوں کے سامنے میرے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا۔ اس کی آواز میں سالوں پرانا درد آج بھی تازہ تھا۔ میرب ساکت رہ گئی۔ وہ کاروباری دشمنی تھی۔ انہوں نے میرے والد کو دھوکے سے ایک میٹنگ میں بلایا اور پھر ہمارے ہی گھر میں میری آنکھوں کے سامنے۔ اس سے آگے بولا نہیں گیا۔ اس کا پورا وجود اس تکلیف دہ یاد سے کانپ رہا تھا۔ اس دن میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اتنا طاقتور بنوں گا کہ کوئی بھی میرے کسی اپنے کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہ سکے۔ میں نے یہ راستہ خود نہیں چنا میرب، مجھ پر یہ مسلط کیا گیا تھا۔ میں ہر اس برائی کو ختم کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھ سے میرا بچپن چھین لیا۔ یہ اعتراف سن کر میرب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آج اسے اس سخت اور بے رحم نظر آنے والے شخص کے اندر چھپا ہوا وہ 8 سالہ معصوم بچہ نظر آ گیا تھا جو آج بھی اپنے والدین کے لیے رو رہا تھا۔ وہ خود بھی تو یتیم تھی اور اس درد کو سمجھ سکتی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آئی اور ہمت کر کے اپنا ہاتھ اس کے بازو پر رکھ دیا۔ ایک چھوٹا سا لمس، مگر اس میں اتنی تسلی تھی کہ ذوحان نے چونک کر اسے دیکھا۔ بہت ساری لڑکیاں میری دولت اور میری خوبصورتی دیکھ کر مجھ سے شادی کرنے کے لیے مرتی ہیں۔ ذوحان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ مگر مجھے ایسی لڑکی کا ساتھ چاہیے جو میری اصلیت جان کر، میرے ماضی کے زخموں کو سمجھ کر میری زندگی کا حصہ بنے۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بڑھا کر میرب کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے تم سے اسی روز محبت ہو گئی تھی جس روز تم نے میری جان بچائی تھی۔ تمہاری آنکھوں کی سچائی نے مجھے پہلی نظر میں ہی اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ یہ ایک ایسا اعتراف تھا جس کے لیے میرب بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اس کا دل جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ ذوحان سکندر، وہ شخص جس کے نام سے شہر کانپتا تھا، آج اپنی تمام تر سچائیوں کے ساتھ اس کے سامنے اپنی محبت کا اقرار کر رہا تھا۔ ذوحان کے اعتراف محبت نے میرب کے وجود میں ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سچائی تھی جسے جھٹلانا ناممکن تھا۔ میرب نے ایک لمحے میں اپنا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ اس شخص کے خطرناک حال کے پیچھے ایک محفوظ اور محبت بھرا مستقبل چھپا ہو سکتا ہے۔ اس نے اس دنیا کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے لب ایک مثبت جواب دینے کے لیے ادا ہوئے ہی تھے کہ اچانک اسٹڈی روم کا دروازہ کسی طوفان کی طرح کھلا۔ زاویار، جو ہمیشہ پرسکون اور اپنے حواس پر قابو رکھنے والا شخص تھا، اس وقت شدید پریشانی کے عالم میں اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے میرب کی موجودگی کو یکسر نظر انداز کر دیا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا ذوحان کی طرف بڑھا۔ بوس، مسئلہ ہو گیا ہے۔ اس کی آواز
دبی ہوئی مگر انتہائی سنگین تھی۔ حقانیوں کو اس لڑکی کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ ہمارے آدمی نے ابھی خبر دی ہے کہ ان کے کچھ لوگ علی کے اسکول کے آس پاس دیکھے گئے ہیں۔ یہ الفاظ کسی بم کی طرح گرے تھے۔ میرب جس جگہ کھڑی تھی وہیں ساکت رہ گئی۔ علی، اس کا بھائی، خطرے میں تھا۔ یہ خیال آتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ذوحان کے چہرے پر جو نرمی اور محبت کے تاثرات تھے وہ ایک لمحے میں غائب ہو گئے۔ ان کی جگہ برف جیسی سرد مہری اور پتھر جیسی سختی نے لے لی تھی۔ اس کی آنکھیں جو چند لمحے پہلے محبت کا اقرار کر رہی تھیں، اب ان میں ایک سرد اور بے رحم آگ جل رہی تھی۔ وہ محبت کرنے والا شخص ایک پل میں غائب ہو کر اپنی جگہ اس بے رحم ذوحان سکندر کو چھوڑ گیا تھا جس کے نام سے شہر کانپتا تھا۔ علی کے اسکول کی سیکیورٹی 3 گنا کر دو زاویار، تم خود وہاں موجود رہو گے جب تک علی گھر واپس نہیں آ جاتا۔ اس کا حکم تیز اور کاٹدار تھا۔ اور حقانیوں کے ہر ٹھکانے پر نظر رکھو۔ مجھے معلوم کرنا ہے کہ یہ خبر ان تک کیسے پہنچی۔ زاویار سر ہلا کر فوراً کمرے سے نکل گیا۔ اب کمرے میں دوبارہ وہی دونوں تنہا تھے مگر ماحول یکسر بدل چکا تھا۔ وہ گرم جوشی، وہ اپنائیت، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ذوحان نے مڑ کر میرب کو دیکھا اور اس کی نگاہوں میں ایسی اجنبیت تھی کہ میرب کا دل کانپ گیا۔ جو کچھ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے تم سے دریافت کیا اسے بھول جاؤ۔ اس کی آواز سپاٹ اور سرد تھی۔ وہ ایک لمحاتی کمزوری تھی۔ یہ رشتہ کبھی نہیں بن سکتا۔ میرب کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو ابھی اپنی محبت کا اقرار کر رہا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ذوحان اس کے قریب آیا مگر اس کے اور میرب کے درمیان اب بھی میلوں کا فاصلہ تھا۔ مطلب یہ ہے کہ میری دنیا تمہارے لیے نہیں ہے۔ میں نے تمہاری جان بچانے کے عوض تمہیں یہاں ایک محفوظ پناہ گاہ دی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میری اس مہربانی کو کچھ اور سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ اس کے الفاظ میرب کے دل پر تیزاب کی طرح گرے۔ ہر لفظ ایک زخم تھا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اسے آسمان پر بٹھا کر زمین پر پٹخ دیا ہو۔ اسے زاویار کی کہی ہوئی بات یاد آئی تھی۔ علی خطرے میں تھا۔ کیا یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ کیا ذوحان اسے اور اس کے بھائی کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں؟ یا کیا وہ واقعی اسے صرف ایک کمزوری سمجھتا تھا؟ اس کا ذہن معوف ہو چکا تھا۔ آئندہ اپنے کام سے کام رکھنا اور اپنی حدود یاد رکھنا۔ یہ آخری جملہ ادا کر کے ذوحان کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور اپنی پیٹھ اس کی طرف کر لی جیسے اس کا وجود اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہو۔ میرب کے لیے یہ بے عزتی ناقابل برداشت تھی۔ آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا جو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلا تھا۔ وہ مزید ایک لمحے وہاں نہیں رکی۔ وہ خاموشی سے پلٹی اور ٹوٹے ہوئے دل اور بکھری ہوئی روح کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد ذوحان نے اپنی آنکھیں سختی سے مینچ لیں۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر قریب رکھی میز پر اتنا زور سے مارا کہ اس پر پڑی ہر چیز لرز اٹھی۔ اس کا چہرہ اس اندرونی اذیت سے سرخ پڑ رہا تھا جسے وہ دنیا کے سامنے چھپانے پر مجبور تھا۔ اسے اپنی زندگی میں لانے کا مطلب اسے موت کے منہ میں دھکیلنا تھا۔ وہ یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اسے خود سے اپنے دل سے دور رکھنا ہی اس کی حفاظت کا واحد راستہ تھا، چاہے اس کی قیمت خود ذوحان کو اپنی روح کی موت کی صورت میں ہی کیوں نہ چکانی پڑے۔ ذوحان کے الفاظ زہر میں بجھے تیروں کی طرح میرب کے دل و دماغ میں پیوست ہو چکے تھے۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اسے ذوحان کے رویے سے زیادہ اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیسے اتنی آسانی سے اس پر یقین کرنے لگی؟ وہ کیسے بھول گئی کہ وہ ایک الگ دنیا کا ہی باسی ہے، ایک ایسی دنیا جہاں جذبات اور احساسات کی کوئی قدر نہیں ہوتی، صرف طاقت کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ اس نے خود کو بے وقوف اور کمزور محسوس کیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ چیخے چلائے مگر اس کے حلق سے سسکیوں کے سوا کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ مگر کچھ دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آپی، آپ رو رہی ہیں؟ یہ علی کی معصوم آواز تھی۔ میرب نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر دروازہ کھولا۔ نہیں تو
میری آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ اس نے جھوٹ بولتے ہی علی کو گلے لگا لیا۔ وہ اپنے بھائی کے سامنے کمزور نہیں پڑ سکتی تھی، اس کے لیے تو وہ یہاں تھی، اسی کے لیے تو وہ یہ سب برداشت کر رہی تھی، مگر اب وہ مزید برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی عزت نفس بری طرح مجروح ہوئی تھی۔ اس نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس شیشے کے محل میں ایک لمحے اور نہیں رہے گی، وہ یہاں سے چلی جائے گی، چاہے اسے کہیں اور بھی جانا پڑے۔ اگلے چند دن بنگلے میں ایک ناقابل بیاں سرد مہری میں گزارے۔ ذوحان اور میرب اگر غلطی سے آمنے سامنے آ بھی جاتے تو ایک دوسرے کو ایسے نظر انداز کر دیتے جیسے وہ اجنبی ہوں۔ ذوحان کا زیادہ تر وقت اپنے دفتر یا شہر سے باہر گزرتا، جب وہ گھر پر ہوتا تو اس کا رویہ انتہائی سرد اور لاتعلق ہوتا۔ اس نے میرب سے بات کرنا تو دور، اس کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ بنگلے میں سیکیورٹی بہت زیادہ بڑھا دی گئی تھی، جگہ جگہ اضافی گارڈز نظر آتے تھے۔ زاویار خود علی کو اسکول چھوڑنے اور لینے جاتا اور اسے باغ میں بھی اکیلے کھیلنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ تبدیلیاں میرب سے پوشیدہ نہیں تھیں، اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا، مگر اس کا دماغ کام کر رہا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ سب کچھ اس دن زاویار کی لائی ہوئی خبر کا نتیجہ ہے۔ حقانی علی کا اسکول، یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس کے دل کے کسی کونے میں ایک چھوٹی سی امید جاگتی کہ شاید ذوحان نے جو کچھ کیا وہ ان کی حفاظت کے لیے کیا ہو، مگر پھر اس کا وہ سرد اور بے حس چہرہ یاد آ کر اس امید کو کچل دیتا۔ ایک دوپہر جب میرب کچن میں عملے کو ہدایات دے رہی تھی، ایک مہنگی گاڑی پورچ میں آ کر رکی اور اس میں سے ایک انتہائی حسین، ماڈرن اور پر اعتماد لڑکی برآمد ہوئی۔ وہ ایسے انداز میں گھر کے اندر داخل ہوئی جیسے یہ اس کا اپنا گھر ہو۔ اس نے آتے ہی ملازموں پر حکم چلانا شروع کر دیا۔ ذوحان کہاں ہے؟ اس کے کمرے میں کافی بھجواؤ، اور یہ پردے کس نے منتخب کیے ہیں؟ بہت ہی فرسودہ ذوق ہے۔ میرب حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، تبھی وہ لڑکی اس کی طرف مڑی۔ اس نے اوپر سے نیچے تک میرب کا جائزہ لیا اور پھر تحقیر آمیز لہجے میں دریافت کیا، اور تم کون ہو؟ نئی ملازمہ ہو؟ اس سے پہلے کہ میرب کوئی جواب دیتی، ذوحان سیڑھیوں سے اترتا ہوا نیچے آیا۔ اس لڑکی نے دوڑ کر اسے گلے لگا لیا۔ ذوحان ڈارلنگ، تم نے مجھے یاد بھی نہیں کیا، میں خود ہی تم سے ملنے چلی آئی۔ لائبہ تم یہاں؟ ذوحان کے لہجے میں حیرت تھی، مگر اس نے اسے خود سے الگ نہیں کیا۔ لائبہ اس شخص کی بیٹی تھی جس نے بچپن میں ہی ذوحان کی جان بچائی تھی، اس لیے ذوحان کو لائبہ کو برداشت کرنا پڑتا تھا۔ میرب کے لیے منظر کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے زخموں پر نمک چھڑک دیا ہو۔ یہ کون ہے؟ لائبہ نے ایک بار پھر میرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ذوحان سے پوچھا۔ ذوحان نے ایک لمحے کے لیے میرب کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تکلیف کی لہر ابھری اور غائب ہو گئی۔ پھر اس نے انتہائی لاتعلقی سے جواب دیا، یہ میرب ہے، گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ کسی بے جان چیز کا تعارف کروا رہا ہو۔ یہ میرب کے صبر کا آخری امتحان تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ تیزی سے وہاں سے مڑ کر کچن میں چلی گئی۔ ذوحان نے اسے جانے سے نہیں روکا۔ لائبہ کا قہقہ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ اب فیصلہ ہو چکا تھا، وہ آج رات ہی یہ گھر چھوڑ دے گی۔ اس نے اپنے کمرے میں جا کر اپنے اور علی کے کپڑے ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈالنے شروع کر دیے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جائے گی، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ یہاں مزید نہیں رہ سکتی۔ رات گہری ہو چکی تھی، علی سو رہا تھا۔ میرب نے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور آخری بار اپنے سوئے ہوئے بھائی کو دیکھا۔ اس کا دل ٹوٹ رہا تھا، مگر اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ اس غیر یقینی سفر پر نہیں لے جا سکتی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ پہلے خود کوئی ٹھکانہ تلاش کرے گی اور پھر علی کو یہاں سے لے جائے گی۔ وہ دبے پاؤں ٹیکسی سے نکلی اور بنگلے کے پیچھے کے دروازے کی طرف بڑھی جو باغ کی طرف کھلتا تھا۔ وہ جیسے ہی باغ کے اندھیرے حصے میں پہنچی، ایک سایہ اس کے سامنے آ گیا۔ میرب ڈر کر چیخنے ہی والی تھی کہ اس نے آواز سنی کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟
یہ زاویار تھا جس کی یہ آواز تھی۔ میرب نے ہمت سے کام لیا، میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، اب میرا یہاں کوئی کام نہیں۔ زاویار چند لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی بھاری آواز ابھری جس میں پہلی بار میرب نے ہمدردی کی جھلک محسوس کی۔ جو کچھ آپ دیکھ رہی ہیں وہ پورا سچ نہیں ہے باس، وہ نہیں کر رہے جو وہ چاہتے ہیں، بلکہ وہ کر رہے ہیں جو ضروری ہے آپ کی اور علی کی حفاظت کے لیے۔ حفاظت؟ یہ کیسی حفاظت تھی جس کی قیمت اس کی عزت نفس کی پامالی تھی؟ اس کے اندر کا سارا دکھ اور کرب ایک دم غصے میں بدل گیا۔ حفاظت؟ اس کے لہجے میں کاٹدار طنز تھا۔ اسے حفاظت کہتے ہیں؟ سب کے سامنے میری تذلیل کر کے، ایک ایسی عورت کے سامنے مجھے ملازمہ ثابت کر کے جس کی نظروں میں صرف حقارت تھی۔ زاویار نے اس کے غصے کو خاموشی سے برداشت کیا۔ اگر باس ایسا نہ کرتے، اس نے تحمل سے وضاحت شروع کی، تو آج حقانیوں کے لیے آپ ان کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی۔ میرب نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ زاویار نے اپنی بات جاری رکھی۔ جس دن آپ پر اسکول میں چوری کا الزام لگا تھا وہ ایک سازش تھی۔ حقانی آپ کے محلے میں اپنی جگہ بنانا چاہتے تھے، لیکن جب آپ نے باس کی جان بچائی اور یہاں آ گئیں تو ان کا منصوبہ بدل گیا۔ ان کے جاسوس ہر جگہ ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا کہ ذوحان سکندر کی جان بچانے والی ایک لڑکی اور اس کا بھائی اس کے بنگلے میں رہتے ہیں۔ ان کے لیے آپ باس تک پہنچنے یا انہیں کمزور کرنے کا سب سے آسان ہدف بن گئیں۔ ہر لفظ کے ساتھ میرب کے سامنے تصویر صاف ہو رہی تھی۔ لائبہ کا یہاں آنا ایک غیر متوقع موقع تھا، زاویار نے مزید بتایا۔ باس نے اس موقع کو آپ کے تحفظ کے لیے استعمال کیا۔ لائبہ کے سامنے آپ کو ایک عام ملازمہ ظاہر کر کے، آپ کی تذلیل کر کے، انہوں نے اپنے دشمنوں کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ یہ لڑکی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، یہ صرف ایک ملازمہ ہے۔ یہ کمزوری نہیں بلکہ ایک چال تھی، آپ کی جان بچانے کے لیے کھیلا گیا ایک خطرناک کھیل۔ یہ انکشاف میرب کے لیے ناقابل یقین تھا۔ تو ذوحان کی وہ سرد مہری، وہ بے رخی، وہ تذلیل، سب ایک دکھاوا تھا، ایک ناٹک تھا۔ اسے اس اذیت سے گزارنے والا شخص دراصل اندر ہی اندر خود کسی اذیت سے گزر رہا ہوگا۔ یہ سوچ کر میرب کا سارا غصہ پگھل گیا اور اس کی جگہ ایک گہری ہمدردی اور دکھ میں لے لی تھی۔ اسے ذوحان پر بے انتہا ترس آیا۔ تو اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس کی آواز میں اب بے بسی تھی۔ بھاگنے کا راستہ تو بند ہو چکا تھا۔ باہر کی دنیا اس محفوظ قید خانے سے کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ وہی جو باس چاہتے ہیں، زاویار نے اسے مشورہ دیا۔ اپنا کردار نبھائیں، ایک عام ملازمہ بن کر رہیں، ان سے نفرت کا دکھاوا کریں۔ جب تک باس حقانیوں کی جڑیں ہمیشہ کے لیے اکھاڑ نہیں پھینکتے، تب تک آپ دونوں کو یہ ناٹک کرنا ہوگا۔ آپ کی زندگی اسی پر منحصر ہے۔ میرب نے آنسوؤں کے درمیان اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ صرف ایک مظلوم لڑکی نہیں تھی، بلکہ اس جنگ میں ذوحان کی خاموش سپاہی بن گئی تھی۔ اگلے دن جب لائبہ نے ناشتے کی میز پر ذوحان کے سامنے میرب کو آواز دی، "اے لڑکی، میرے لیے اورنج جوس لاؤ"، تو میرب نے بنا کوئی تاثر دیے سر جھکا کر ایک بہترین ملازمہ کی طرح حکم کی تعمیل کی۔ اس نے ایک بار پھر ذوحان کی طرف نہیں دیکھا، مگر وہ محسوس کر سکتی تھی کہ اس کی نظریں میرب پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ ذوحان بھی اپنا کردار نبھا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا، جیسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو، مگر صرف وہ دونوں جانتے تھے کہ اس خاموشی کے پردے کے پیچھے کتنی تکلیف اور کتنا ضبط چھپا ہوا تھا۔ اسی شام ذوحان اپنے اسٹڈی روم میں زاویار کے ساتھ کچھ تصاویر دیکھ رہا تھا۔ یہ علی کے اسکول کے باہر منڈلاتے ہوئے ایک شخص کی تصویر تھی۔ "یہ حقانی کا آدمی ہے"، زاویار نے تصدیق کی۔ "ہم اسے کل رات سے دیکھ رہے ہیں"۔ ذوحان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ "اسے اٹھا لو اور اس سے وہ سب کچھ بلواؤ جو وہ جانتا ہے۔ مجھے ان کے ہر اگلے قدم کی خبر چاہیے"۔ زاویار، اس کے لہجے میں وہ بے رحمی تھی جو اس کے دشمنوں کا مقدر تھی۔ اس کا ہر عمل اب صرف ایک مقصد کے لیے تھا، میرب اور علی کی حفاظت۔ "اور میرب کیسی ہے؟" اس نے دھیرے سے دریافت کیا۔ لہجہ اب فکر مند تھا۔ "میں نے اسے
سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ سمجھ گئی ہے۔ ذوحان نے ایک گہرا سانس لیا۔ اسے محفوظ رکھنا زاویار ہر قیمت پر۔ اس رات میرب اپنے کمرے میں جاگ رہی تھی۔ وہ اس نئی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے ذوحان سے نفرت کا دکھاوا کرنا تھا تاکہ وہ محفوظ رہ سکے۔ یہ کتنا عجیب اور تکلیف دہ کھیل تھا۔ تبھی دماغ کی طرف کھلنے والے دروازے پر ایک بہت ہی ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو سامنے اندھیرے میں ذوحان کھڑا تھا۔ وہ ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ ان کے درمیان الفاظ کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ان کی آنکھوں میں ہزاروں معذرتیں، بے پناہ محبت اور گہری تکلیف تھی۔ اس نے خاموشی سے آگے بڑھ کر ایک چھوٹی سی چیز میرب کی ہتھیلی پر رکھی۔ اسے مٹھی میں بند کیا اور جس طرح آیا تھا اسی طرح خاموشی سے سائے میں غائب ہو گیا۔ میرب نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی مٹھی کھولی۔ اس کی ہتھیلی پر چاند کی روشنی میں چمکتا ہوا ایک سادہ سا خوبصورت لاکٹ رکھا تھا۔ یہ اس طوفان میں امید کی ایک کرن تھی، ایک خاموش پیغام کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اس نے لاکٹ کو اپنے دل سے لگا لیا اور اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ ایک نئی ہمت اور عزم کی چمک تھی۔ زاویار کے انکشاف کے بعد میرب اور ذوحان کی زندگی ایک سٹیج ڈرامے کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ وہ دونوں اپنے اپنے کردار بخوبی نبھا رہے تھے۔ لائبہ کی موجودگی اس ڈرامے کو مزید حقیقت کا رنگ دے رہی تھی۔ وہ مسلسل میرب کی تسلیل کرنے کے لیے موقع تلاش کرتی تھی اور ذوحان خاموش تماشائی بن کر سب کچھ دیکھتا رہتا، جبکہ اندر ہی اندر اس کا خون کھول رہا ہوتا۔ میرب بھی ہر بے عزتی کا گھونٹ صبر سے پی جاتی۔ رات کو سونے سے پہلے ذوحان کے دیے ہوئے لاکٹ کو اپنے دل سے لگا کر یہ یاد کرتی کہ یہ سب ایک دکھاوا ہے، ان دونوں کی حفاظت کے لیے ایک تلخ ضرورت۔ ذوحان نے لائبہ کے ساتھ باہر آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ اسے مہنگے ڈنر پر لے جاتا، اس کے ساتھ کاروباری تقریبات میں نظر آتا۔ یہ سب اس کے منصوبے کا حصہ تھا۔ وہ حقانیوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا تھا کہ اس کی زندگی میں اگر کوئی عورت اہم ہے تو وہ لائبہ ہے، میرب نہیں۔ اسے امید تھی کہ اس طرح حقانیوں کی توجہ میرب اور علی سے ہٹ جائے گی، مگر وہ اپنے دشمن کو کم سمجھنے کی غلطی کر رہا تھا۔ حقانی شاطر کھلاڑی تھے۔ انہوں نے ذوحان کی اصلاح طلبی کو جانچنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن لائبہ نے اپنی انا کی تسکین کے لیے میرب کو بنگلے سے دور ایک مارکیٹ سے کچھ چیزیں لانے کا حکم دیا۔ یہ معمول کے خلاف تھا کیونکہ گھر کا سامان لانے کے لیے مخصوص عملہ موجود تھا۔ میرب نے انکار کرنا چاہا مگر ذوحان نے سرد لہجے میں حکم دیا، جو وہ کہہ رہی ہے وہ کرو۔ میرب خاموشی سے ڈرائیور کے ساتھ چلی گئی۔ اس کا دل انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ ذوحان اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا سیکیورٹی مانیٹرز پر اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے زاویار کو خفیہ طور پر ایک گاڑی میں اس کے پیچھے بھیجا تھا۔ جیسے ہی میرب مارکیٹ کے پاس ایک سڑک پار کرنے لگی، ایک تیز رفتار کار کہیں سے نمودار ہوئی اور سیدھا اس کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ مانیٹر پر یہ منظر دیکھتے ہی ذوحان کی آنکھوں میں وحشت ناچ گئی۔ اس کے اندر کا عاشق، اس کے اندر کا محافظ، اس کے اندر کا ہر روپ اس کے بے رحم باس پر حاوی ہو گیا۔ اس نے اپنی کرسی کو دھکا دیا اور چیخا، زاویار حرکت میں آؤ! مگر وہ صرف اپنے آدمیوں پر انحصار نہیں کر سکتا تھا، یہ میرب کی زندگی کا سوال تھا۔ وہ خود کسی طوفان کی طرح اسٹڈی روم سے نکلا، گارڈز کو حکم چلاتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بھاگا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو ہوا کی رفتار سے اڑا لے گیا۔ بنگلے میں موجود لائبہ اس کی یہ دیوانگی دیکھ کر حیرت اور غصے سے ساکت رہ گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ کہانی وہ نہیں تھی جو وہ سمجھ رہی تھی۔ ذوحان ٹھیک وقت پر موقع پر پہنچا۔ کار میرب سے چند فاصلے پر ہی تھی، چند فٹ کے۔ جب اس نے اپنی گاڑی اس کے آگے اڑا کر ایک زوردار بریک لگائی اور خود باہر نکل کر میرب کو اپنی طرف کھینچ لیا، دوسری گاڑی کا ڈرائیور پکڑا گیا جو حقانی کا آدمی تھا۔ دشمن نے اپنا آخری پتہ کھیل دیا تھا اور ذوحان کی محبت کا راز فاش ہو چکا تھا۔ وہ میرب کو اپنی باہوں میں بھینچے ہوئے تھا اور اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔
تم ٹھیک ہو؟ اس کے لہجے میں گہری دہشت تھی۔ میرب جو اس حملے سے بری طرح ڈر گئی تھی، اس کے بازوؤں میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے صرف اس بات میں سر ہلایا۔ اب چھپانے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ بنگلہ واپس آ کر پہلا کام جو سوہان نے کیا وہ لائبہ کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی اور اپنے گھر سے نکالنا تھا۔ تمہارا کردار ختم ہوا لائبہ، اب تم جا سکتی ہو۔ اس کے سرد الفاظ سن کر لائبہ بے عزتی سے سرخ پڑ گئی اور بنا کچھ بولے وہاں سے چلی گئی۔ سوہان میرب کے پاس آیا۔ آج اس کی آنکھوں میں کوئی پردہ، کوئی دکھاوا نہیں تھا۔ مجھے معاف کر دو میرب، میں نے سوچا کہ تمہیں خود سے دور کر کے میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں، مگر آج میں تمہیں تقریباً کھو ہی بیٹھا تھا۔ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی۔ میں اب اور دکھاوا نہیں کر سکتا۔ میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا کہ تم میری کائنات کا مرکز نہیں ہو۔ اس نے میرب کا ہاتھ تھاما، چونکہ اب دشمن سچ جان گیا تھا تو اس کھیل کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، آخری راستہ۔ اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک عزم تھا۔ آج رات میں اس کہانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا، تاکہ کل جب سورج نکلے تو ہماری زندگی پر کوئی سایہ نہ ہو۔ میرب اس کے ارادے سمجھ کر کانپ گئی۔ یہ آخری جنگ تھی، وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس کی آواز میں التجا تھی۔ میرے پاس واپس آئیے گا۔ سوہان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ایک ایسا وعدہ کیا جو لفظوں کا محتاج نہیں تھا، اور پھر زاویار کے ساتھ اس آخری طوفان کا سامنا کرنے کے لیے نکل گیا۔ وہ رات میرب کی زندگی کی سب سے لمبی اور اذیت ناک رات تھی۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ بنگلے کے ہر کونے میں ایک گہرا سناٹا تھا، مگر میرب کے دل میں دعاؤں کا شور تھا۔ وہ مسلسل جائے نماز پر بیٹھی سوہان کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ علی اپنے کمرے میں سکون سے سو رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس کی اور اس کی بہن کی خوشیوں کا فیصلہ آج رات کی تاریکی میں ہو رہا تھا۔ ہر آہٹ پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ اس نے سوہان کے دیے ہوئے لاکٹ کو اتنی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا کہ اس کا نشان اس کی ہتھیلی پر چھپ گیا تھا۔ جب صبح کی پہلی کرن نمودار ہونے لگی اور پرندوں نے چہچہانا شروع کیا، تب اسے گاڑیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ دوڑتی ہوئی کھڑکی کی طرف گئی۔ اس نے دیکھا کہ سوہان کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہو رہی ہے۔ وہ زندہ تھا، وہ واپس آ گیا تھا۔ میرب بھاگتی ہوئی مرکزی دروازے کی طرف گئی۔ سوہان گاڑی سے نکلا۔ وہ بری طرح تھکا ہوا تھا، اس کے کپڑوں پر دھول اور چہرے پر زخموں کے نشان تھے، مگر اس کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ اس نے میرب کو دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ دنیا بھر کی جنگیں جیت کر اپنے سکون کی طرف آ کھڑا ہوا تھا۔ میرب بھاگ کر اس کے قریب گئی۔ اس لمحے انہیں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی، یہ صرف دو روحوں کا ملاپ تھا جو ایک طویل اور تکلیف دہ جدائی کے بعد ہوئی تھی۔ سب ختم ہو گیا۔ سوہان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سرگوشی کی۔ اب کوئی خطرہ نہیں ہے، حقانیوں کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ زاویار نے دور کھڑے کھڑے باس کو ان کی نئی زندگی کی مبارکباد دی۔ اگلے چند دن بنگلے کی فضا کو مکمل طور پر بدلنے میں گزر گئے۔ وہ تناؤ، وہ خوف، وہ اضافی گارڈ، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب وہاں صرف سکون، خوشی اور محبت تھی۔ میرب خود سوہان کے زخموں پر مرہم رکھتی، مگر اس بار نہ کوئی دکھاوا تھا، نہ کوئی ڈر۔ یہ خالص محبت اور اپنائیت تھی۔ ایک شام جب وہ باغ میں بیٹھے اور علی ان کے سامنے کھیل رہا تھا، سوہان نے میرب کا ہاتھ تھاما۔ اب جب کہ ہماری زندگی سے سارے سائے چھٹ گئے ہیں میرب، اس نے پوری سچائی اور محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دریافت کیا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ کیا تم میری زندگی کی روشنی بنو گی؟ میرب کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ان کا نکاح بالکل ویسے ہی ہوا جیسے میرب نے چاہا تھا، سادہ، پروقار اور اپنائیت سے بھرپور۔ بنگلے کے اسی باغ کو سفید گلابوں سے سجا دیا گیا تھا۔ میرب نے ہلکے گلابی رنگ کا خوبصورت جوڑا پہنا تھا اور سوہان سیاہ شیروانی میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ان کے نکاح کے گواہ زاویار اور علی بنے۔ جب قاضی صاحب نے آخری بار
پوچھا کہ آپ کو ذوحان سکندر قبول ہیں؟ تو میرب نے ذوحان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے بلند آواز میں اقرار کیا، قبول ہے۔ یہ ان کی محبت کی جیت تھی، یہ ان کے صبر کا پھل تھا۔ رات کے تاریکی ختم ہو چکی تھی اور ان کی زندگی میں ایک ایسی نئی صبح طلوع ہوئی تھی جس کا سورج کبھی غروب نہیں ہونا تھا۔ وہ اب صرف ذوحان اور میرب نہیں تھے بلکہ ایک خاندان تھے، ایک ایسا خاندان جسے محبت نے ہر طوفان سے لڑ کر جیتا تھا۔